खुदा यीशु मसीह में आप पर सलामती हो। खुदावंद आपको अपनी बरक़ात से बेशुमार नवाज़े। हम खुदावंद के कलाम में से बेशुमार चीज़ों को सीख रहे हैं और आज ख़ास तौर पर हम जो लिटमस टेस्ट को जो है पिछले कुछ हफ्तों में देखा, तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड ये जो एक मामला है कि काफ़ी दफ़ा जो है हम अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम मसीह को कबूल करते हैं, हम पाक रूह को सुनते हैं, लेकिन एक कोई छोटा सा ख़ता, कोई छोटा सा गुनाह जो है वो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। और वो होता इतना छोटा है और हम उसको कंसिडर भी नहीं करते। हम उसको कंसिडर भी नहीं करते कि ये गुनाह है कि नहीं है। लेकिन जब हम अपनी आइंदा की ज़िंदगी को देखते हैं, उसके असर को देखते हैं, तो वो एक इंतहाई ख़तरनाक जो है, जैसे कोई कोड या जैसे कि पूरे हमारी ज़िंदगी के अंदर उसका असर जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो आज हम खुदा उनके कलाम में से इसी के बारे में सीखेंगे। गलीतियों के अंदर उसके 5 बाब की 9 आयत के अंदर पौलुस जो है वो लिखते हैं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आए हम इससे पहले कि इस कलाम को सीखें समझें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, आज हम जो कुछ भी सीखे तो खुदा उस पर आपकी ख़ास जो सहायता है हमारी ज़िंदगी पे हो। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करे और खुदा हम इस कलाम को अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाएँ। आमीन। मुक़द्दस पौलुस जो हैं वो गलीतियों के नाम जब ख़त लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि थोड़ा सा खमीर जो है वो सारे गूंदे हुए जो आटा होता है उसको खमीर कर देता है। अब काफ़ी दफ़ा जो है हम सबको पता है कि खमीर जो है वो क्या है। तो खमीर जो है वो दरअसल हम उसके बारे में अगर जो देखते हैं कि अगर आप आटे को जो है वैसे ही बाहर रख देते हैं तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया या एक जो है वो जंगली खमीर उसके अंदर जो है वो पैदा होता है, जिसकी वजह से वो सारे का सारा जो आटा जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन आज जब हम डबल रोटी या इस तरह के केक वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर एक जो बेकर्स होते हैं वो ख़ास एक खमीर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, वो जो कि एक फंगस होती है और उसके ज़रिए से जो है वो उसको बेक करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब खमीर की बात हो रही है तो वो ये एक जो है, आप अगर जब इसके पूरे जो है अमल को देखें तो ये एक ऐसा अमल होता है कि जिसके अंदर जो शुगर होती है, जो 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 खमीर के अंदर या यीस्ट के अंदर जो शुगर होती है वो क्या करती है कि वो तमाम आटे को जो है वो ग्लूकोज में तब्दील करती है और उसके ज़रिए से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एथेनॉल जो है एक अल्कोहल वो बनती है। और उससे क्या होता है कि वो बहुत बददमा सा जो है वो डो होती है, जो गुदा हुआ आटा होता है ना, अगर आप देखें तो उसके अंदर खूबसूरती ख़त्म होती है। उसके अंदर से जो है वो सुराख हुए होते हैं जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रही होती है। तो वो तमाम जो उसको अगर आटे को पहले हाथ लगाएं या बाद में हाथ लगाएं तो आपको फ़र्क एक नज़र आता है कि कितनी बुरी शक्ल जो है उस आटे की होगी या जो कि जंगली खमीर की वजह से है। और आज जो है हम इसी के बारे में खुदा के कलाम के अंदर से जो है वो सीखेंगे और जानेंगे कि पौलुस जो है वो हमें दरअसल जो है क्या बताना चाहता है। बाइबल जब खमीर की बात करती है तो बाइबल दरअसल बात करती है कि थोड़ी सी जब हम करप्शन करते हैं,
یا کوئی ہم ایسا گناہ کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک گناہ ہی نہیں ہوتا. ہم جب کوئی غلط تعلیم دے رہا ہوتا ہے تو ہم اس تعلیم کو سنتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں. تو وہ جو تھوڑی سی غلط تعلیم ہوتی ہے وہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. اس کے علاوہ جو تباہی ہوتی ہے جو خمیر کی طرح ہمارے زندگی کے اندر کام کرتی ہے کہ جب ہم غلط لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور وہ غلط لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ ہمیں خراب کرتی ہے، اور آخر میں جو ہے وہ غرور جو ہے وہ، اور ہم اس کے اندر سے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے بائبل کی مثالیں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ انتہائی چھوٹا سا ایک بندے نے غلطی کی اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا. تو یہ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو خمیر ہے وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور ہم اپنی زندگی کو جب اتنے برے طریقے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی بددماں نظر آتی ہے تو اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. سب سے پہلے اس کی جو مثال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ اور ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کسی کے جو ہے گریڈ جو ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ حاصل کرنا، ہرس جس کو کہتے ہیں، گریڈ کہتے ہیں، اس کی مثال ہمیں یشوع کی کتاب اس کے 7 باب اس کی 20 سے 22 آیت کے اندر ملتی ہے اور لکھا ہے، اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے یہ خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے. اب وہ دیکھیے کہ اس نے کیا کیا، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ میں نے لوٹ کے مال میں سے بابل کی ایک نفیس چادر، 200 مسکال چاندی، 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی جو میں نے للچا کر اس کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی اس کے نیچے ہے. پس یشوع نے قاصد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ وہ اس ڈیرے کے اندر چھپی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک شخص تھا، جب اس نے گناہ کیا تو اس کا اثر پتہ کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم جو تھی وہ جنگ ہارنا شروع ہو گئی تھی ایک شخص کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. اور یہ ایک چادر تھی، نفیس چادر، یعنی کہ کچی چادر بنی ہوئی تھی. 200 مسکال جو سونا ہے وہ آج اگر ہم امریکن ڈالرز میں اس کو چاندی کو دیکھیں امریکن ڈالر کے اندر وہ تقریباً 1800 ڈالر کی تھی. اگر ہم جو ہے 50 مسکال سونے کو دیکھتے ہیں تو وہ جو اینٹ ہے وہ تقریباً 40 سے 1000 جو ہے وہ ڈالر کی ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حالانکہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی رقم ہے، جو آکن ہے اس کے لیے بھی بہت بڑی رقم ہے، آپ سب میں سے ہر ایک کے لیے بہت بڑی اس کی جو ہے فائنینشیل ویلیو ہے، لیکن اس کا نقصان دیکھیں کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہار رہی ہے. آپ کو پتا کہ یشوع نے کیا کیا تھا؟ وہ اوندے منہ زمین پہ گیا اور اس نے خدا سے پوچھا تھا کہ خدا مجھے بتا کہ ہم ہار کیوں رہے ہیں، تو خدا نے اس کو بچایا تھا. آج بھی اگر آپ اپنی زندگی میں کہیں ہار رہے ہیں تو آپ خدا سے پوچھیں اور آپ اوندے منہ چلے جائیں، آپ گھٹنے ٹیکیں زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، اور خدا سے پوچھیں کہ میں کیوں ہار رہا ہوں، میری زندگی میں یہ کیوں ہو رہا ہے، ہماری چرچ کے اندر کیا ہو رہا ہے، چرچ کے اندر یہ پرابلمز کیوں ہیں، تو خدا آپ کو بتائے گا. اسی طریقے سے اسی سے ملتی ہوئی بات ہمیں کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر بھی ملتی ہے. پالوس جب کرنتھیوں کی کلیسیا کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، کہتا ہے میں تو سمجھا کہ میں روحانیوں کے پاس آیا تھا لیکن تم تو جسمانی ہو. چھوٹی سی چیز کیا تھی ان کے اندر کہ وہ حسد تھا، ان کے اندر لڑائی تھا، جھگڑا تھا. اور بڑے گناہ کیا تھے کہ ایک جو شخص تھا وہ اپنی باپ کی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، سٹیپ مدر کے ساتھ رہتا تھا، دوسرا جو وہ کسبی کے پاس جاتا تھا. تو
تو آپ دیکھیں کہ یہ لڑائی جھگڑا ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کو ہم آج کی سوسائٹی میں سمجھتے ہیں، لیکن پورے کے پورے چرچ کے اندر اس نے بڑے گناہوں کو انٹر کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کئی دفعہ ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہوتی ہے، چھوٹا سا گناہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی کوئی پرابلم ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم جو ہے وہ ہار رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کمپرومائز آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے کیا، جو میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں نیکسٹ، اور اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹی سی کرپشن ہے، اس نے کمپرومائز کیا، اس نے خدا کی آواز کو نہیں سنا، تو دیکھیں کہ کتنی بڑی ڈسٹرکشن میں چلا گیا وہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ابراہم اور اس کا جو تھا، اس کا جو لاٹ تھا، جو اس کا بھتیجا جو تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جب ایک وقت تھا کہ وہ دونوں الگ الگ ہو گئے، تو ہم بے شمار مرتبہ اس کہانی کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کہانی کے اندر سے اس کا جو مطلب ہے اس کو نہیں دیکھتے، اور آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ ابراہم تو ملک کنعان میں رہا، کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو ملک کنعان میں بھیجا تھا۔ پیدائش کے اندر اس کی 13 باب کی 12 اور 13 آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لکھا ہے ابراہم تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے، جس کو میں نے بھی لوٹ کہا انگلش میں، ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی، یعنی کہ ایسے شہر جو ہرے بھرے تھے۔ اس کے اندر لالچ آ گئی تھی، اس نے کہا کہ میں بہتر جگہ پہ جاتا ہوں۔ اور اگر آپ بنی اسرائیل کے اندر جائیں تو آپ ان علاقوں کے اندر جائیں گے تو آپ کو فرق آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں ادھر گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس علاقے کو جو ہے ابھی تو وہ لوط نے پسند کیا، وہ فرق قسم کا علاقہ تھا، حالانکہ آج ادھر جو ہے وہ بحرے جو ہے وہ مردار بن چکا ہوا ہے، سارا کا سارا جو ہے سالٹ آ چکا ہوا ہے، گندک آپ کو جو ہے ان پہاڑوں کے اندر نشانیاں بناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جب اس علاقے کو پورے کو بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک فرق قسم کا ہرا بھرا علاقہ ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل جو ہے، ملک کنعان کو بھی خدا نے ابھی بڑی برکت دی ہے، جو کہ آج اسرائیل ہے۔ تو لکھا ہے کہ ابراہم تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ دھیان سے سنیے گا کہ خدا، وہ جو لوط ہے وہ کیا کیا اس نے، وہ سدوم کی طرف چلا گیا، وہ کنعان میں نہیں رہا۔ اب سدوم کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم تھی جو ہم نے کافی دفعہ پڑھی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ لکھا ہے اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے۔ وہ جس علاقے میں گیا وہاں کے لوگ جو تھے وہ گناہ کے اندر تھے، وہ پورے کا پورے جو شہر تھے وہ گناہوں میں تھے۔ تو سدوم نے کیا، جو لوط نے کیا کیا، اس نے سدوم کو پسند کیا اور سدوم میں جا کے بیٹھ گیا۔ اور پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جب خدا کے فرشتے آئے، جب ابراہم کے ساتھ خدا نے جو ہے کلام کیا، تو وہ ابراہم جو ہے وہ اپنے اس کے جو ہے اپنے جو رشتہ دار کے لیے، لوط کے لیے جو ہے وہ خدا کے آگے جو ہے وہ نمبر مختلف دیتا جا رہا ہے کہ خدا اگر اتنے ہوں تو چھوڑ دے، اتنے ہوں تو چھوڑ دے۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ لوط جو ہے وہ بچ جائے۔ تو خدا نے رحم کیا اس پورے خاندان کے اوپر۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا تھا کہ جو پیدائش کے آگے جب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو 19 باب کی 15 آیت کے اندر لکھا ہے، اور جب صبح ہوئی تو فرشتے نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے سدوم کا جو ہے اور عمورہ کا کیا حال کیا تھا خدا نے ان کے گناہ کی وجہ سے۔ تو پھر بھی خدا نے جو ہے وہ اپنے بندے کی دعا سنی اور لوط کے اوپر جو ہے خدا نے رحم کیا۔ تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک چھوٹا سی جو ہے اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ علاقہ تو بڑا زبردست ہے، میں یہاں پر جا کے رہوں گا، یہاں میرے جانوروں کو بھی زیادہ خوراک ملے گی، لیکن وہ خدا جو اس کو کہہ رہا تھا وہ اس کو نہیں تھا سن رہا۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے سارا کچھ جو ہے وہ لوز کر دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، وہ اپنی جان بچا کے صرف بھاگا تھا۔ تو ہمیں جو ہے ہمیشہ خدا کے ساتھ کاؤنسلنگ میں رہنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں
کہ لسٹ کے بارے میں کافی دفعہ ہم یہ گناہ آج عام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس گناہ کا اثر جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص مجھے مل گیا جو میرے دل کے موافق ہے۔ دوسرا سیموئیل کے 11 باب کے اندر ہمیں پوری کہانی جو ہے وہ ملتی ہے۔ میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بیچ کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کہ وہ احام کی بیٹی بتشبہ ہے جو ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ داؤد جو ہے وہ ایک عورت کو دیکھ رہا ہے جو نہا رہی ہے، داؤد بادشاہ۔ اور آپ اس کے بعد دیکھیں کہ گناہ کس طریقے سے جو ہے اس کی زندگی میں آیا، کس طریقے سے اس نے قتل کیا، کس طریقے سے اس نے اوریا کا قتل کروایا، بلکہ میں یہ لفظ استعمال کروں گا، کس طریقے سے اس کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی، کس طریقے سے حکومت جو تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ایک گناہ کی وجہ سے۔ اور گناہ کیا تھا جو آج ہم روز کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوائسز کے اوپر ننگی عورتوں کی یا ننگے مردوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا گناہ کیا ہوا ہے اور ہم نے خدا سے اس کی توبہ نہیں کی۔ تو ہمیں جو ہے یہ جو تھوڑا سا خمیر ہے نا، یہ ہماری زندگی کے اندر اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑے سے خمیر کے اوپر غور نہیں کریں گے تو یہ ہماری زندگی تباہ کر دے گا۔ ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا بدنما قسم کا جو ہے گوندا ہوا آٹا بن جاتا ہے جس کے اندر سے جو ہے وہ گیسیں نکل رہی ہیں، اسمیل آ رہی ہے، اور وہ ایک بہت عجیب اس کی شکل ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو بدنما نہیں کریں گے، ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے، اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس سے معافی مانگیں گے اور گھٹنوں پہ جا کے معافی مانگیں گے، اور اگر ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ دفعہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو آپ جو ہے وہ یشوا کی طرح گناہ جو ہے آپ جا کر اپنے گھٹنوں پر پوچھیں کہ خدا کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید آپ کا بچہ، آپ کی بیٹا، آپ کی بیٹی گناہ میں ہو، جس کا اثر جو ہے وہ پورے خاندان پہ، پوری کلیسیا پہ پڑتا ہے۔